Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 6 का सब्जेक्ट उर्दू में सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। सबक नंबर 2 है हमारा फतह मक्का, यानी मक्का किस तरह से फतह किया गया। आपकी बुक की पेज नंबर 8 से ये सबक शुरू है और ये है आपका चैप्टर सफ़ा नंबर 12 पर कंप्लीट। ठीक है, तो आपने सफ़ा नंबर 12 तक, यानी इसमें एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं, जो आपको सरगर्मियाँ दी हुई हैं, सवालात हैं, ये सब आपने सॉल्व करने हैं और ये आपके सफ़ा नंबर 12 तक तमाम काम आपने कंप्लीट समझना है और सॉल्व करना है। फतह मक्का, तो मक्का किस तरह से फतह किया गया है इस चैप्टर में हम वो तफसीली पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसके शुरू में आपको जंग उहुद का हवाला दिया गया। क्या बता रहे हैं कि जंग उहुद के वाक़े के बाद मुसलमान अपने खोए हुए वक़ार और क़ुव्वत की बहाली में बड़ी लगन से हमतन मसरूफ़ हो गए। उनका वक़ार और उनकी क़ुव्वत की बहाली, ठीक है, इसकी क्या वजह थी, इसके पीछे क्या वजह थी कि मुसलमानों को क्यों अपनी क़ुव्वत कमज़ोर लगी, क्यों उन्हें लगा कि हमारी इज़्ज़त जो है अब बरकरार नहीं है। तो उसकी वजह थी जंग उहुद। जंग उहुद में क्या हुआ था जी, ये वो जंग थी जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की थी। कुछ सहाबा कराम को जंग उहुद में एक पहाड़ी रास्ते पर, जहाँ से दुश्मन के हमले का ख़तरा था, वहाँ कुछ सहाबा को तैनात किया था, मुकर्रर किया था और उन्हें वहाँ से हटने की सख्ती से ममानत की थी, यानी वो वहाँ से जंग मुकम्मल होने के बाद भी वहाँ से उन्हें नहीं हिलना था। लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद जब उन्होंने देखा कि मुसलमान माल गनीमत जमा कर रहे हैं, तो पहाड़ी पर मौजूद सहाबा ने भी वो जगह छोड़ दी। कुछ सहाबा कराम वहाँ रुक गए और कुछ वहाँ माल गनीमत हासिल करने के लिए मैदान जंग में चले गए, यानी वो रास्ता जो था वो दुश्मन के लिए खाली हो गया। चंद सहाबा कराम एक बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते थे, लिहाजा हज़रत खालिद बिन वलीद ने दोबारा पलट कर मुसलमानों पर हमला किया और इस तरह से जब मुसलमान माल गनीमत समेट रहे थे तो हमले की वजह से वो अपने हथियार बरकरार न रख पाए और इस कशमकश में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हो गए थे। तो इस वजह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुसलमान अपने खोए हुए वक़ार और क़ुव्वत की बहाली में बड़ी लगन से हमतन मसरूफ़ हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली, जिहाद और बहुत से अहदनामों की बदौलत मुसलमानों की हालत मुस्तहकम होती चली गई। हत्ता कि वो वक्त भी आ पहुँचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि मक्का मुकर्रमा से कुफ्र और बुत परस्ती का खात्मा हमेशा के लिए कर दिया जाए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मदीने में मौजूद थे, लेकिन मक्का के कुफ़ार जो थे, जो मुश्रिकीन थे, वो तजारती काफ़िलों पर हमले करते, ठीक है, या किसी भी तरीके से मदीने में मौजूद मुसलमानों को अज़ियतें पहुंचाते रहते थे। लिहाजा आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि अब मक्का मुकर्रमा से मुकम्मल तौर पर कुफ्र और बुत परस्ती का जो है ख़ात्मा हमेशा के लिए कर दिया जाए। ये मुक़द्दस फरीज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत उम्दगी और किसी खून खराबे के बग़ैर सरअंजाम देना चाहते थे। चुनांचे तैयारियां शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही ये एहतियात भी फरमाई कि अहले मक्का को इसकी खबर न हो, ताकि तसादुम की नौबत न आए, यानी लड़ाई की, जंग की नौबत न आए। फिर कुछ अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जाने का ऐलान आम भी फरमा दिया। एक अज़ीमुश्शान लश्कर की क़यादत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को मदीने से रवाना हुए और 20 रमज़ानुल मुबारक को मक्का पहुँच गए।
مسلمان سپاہیوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر 10,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا. ٹھیک ہے، ٹھاٹھے مارتا ہوا یعنی بہت بڑا لشکر تھا مسلمانوں کا. 10,000 سپاہی شامل تھے اس لشکر میں. راستے میں مختلف قبائل کے لوگ بھی اس میں بکثرت شامل ہوتے رہے. ٹھیک ہے، یعنی بڑی تعداد میں اور بھی لوگ اس لشکر میں شامل ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک منجھے ہوئے جرنیل تھے، یعنی بہت اچھی طریقے سے وہ اپنے سپاہیوں کی نگرانی کرنا جانتے تھے اور جنگی معلومات ان کے پاس سب سے بہتر تھیں اور راہ شناس تاجر بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی تھی، انہیں تمام راستے بھی مکہ کے اچھی طرح سے معلوم تھے. لہٰذا انہوں نے ایسا بھول بھلائیوں والا راستہ اختیار کیا کہ کفار مکہ کو اس معاملے کی خبر اس وقت ہوئی جب لشکر اسلامی نے مکہ سے صرف 1 میل دور پہنچ کر مہر التحران پر پڑاؤ ڈال لیا. پڑاؤ ڈالا یعنی وہاں قیام کیا، وہاں رکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس عمل کو خفیہ رکھا، اس کے بعد آپ نے اعلان بھی کر دیا، لیکن کسی کو اس وقت کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ یہ لشکر کس وقت آئے گا اور کس قسم کا لشکر ہوگا. تو یہاں آپ کو بتایا گیا کہ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا، 10,000 سپاہیوں پر مشتمل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھول بھلائیوں والا راستہ اختیار کیا، یعنی کسی کو وہاں سے آنے کا گمان نہیں تھا کہ لشکر ان رستوں سے آ کر ہم پر حملہ کر سکتا ہے. تو انہیں کب معلوم ہوا؟ کفار مکہ کو جب معلوم ہوا، صرف 1 میل یعنی 1 میل کا فاصلہ جب رہ گیا، وہاں انہوں نے ایک مقام مہر التحران پر پڑاؤ ڈال لیا تھا. جب مسلمانوں کے خیمے دور دور تک پھیل گئے اور رات کو سپاہیوں نے جا بجا آگ روشن کی، تو وہ بنجر اور ریتیلا علاقہ ایک حسین اور منور وادی کا نظارہ پیش کرنے لگا. یعنی یہ جو مقام تھا وہ ایک بنجر اور ریتیلا علاقہ تھا جہاں سپاہیوں نے اپنے خیمے قائم کیے. اس عظیم الشان منظر سے کفار مکہ بہت معروف ہوئے، ان پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا. ٹھیک ہے، کفار کے سردار ابو سفیان خیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو محافظ دستے نے انہیں پہچان کر روک لیا. حضرت عمر تو اس کی گردن اڑا دینا چاہتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معافی دی. ابو سفیان نے فوراً اسلام قبول کر لیا، یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل ہیں تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا. جب ابو سفیان رخصت ہوا تو لشکر اسلام پوری آب و تاب سے مکہ شہر کی جانب بڑھ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو تاکہ وہ اسلامی لشکر کا جاہ و جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک پہاڑ پر لے جانے کا مشورہ دیا. ابو سفیان مسلمانوں کی فوج دیکھ کر بہت متاثر ہوا تو حضرت سعد نے اس سے تنزن کہا، آج ہی تو گھمسان کی تنزن جنگ کا اصل دن ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شروع میں کیا بتایا گیا ہے کہ بغیر خون خرابے یہ فریضہ انجام دینا چاہتے تھے. لہٰذا جب حضرت سعد نے یہ جملہ کہا تو بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ ابو سفیان کے سامنے سے گزرا تو اس نے حضرت سعد کا دل شکن فکرا، یعنی انہیں یہ جملہ سن کر تکلیف ہوئی تھی. کسے تکلیف ہوئی تھی؟ ابو سفیان کو حضرت سعد کے جملے سے تکلیف ہوئی تھی. تو انہوں نے شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایتاً سنایا. تو آپ نے ابو سفیان کو تسلی دی اور فرمایا، سعد نے بالکل غلط کہا تھا، آج تو خانہ کعبہ کی چھینی ہوئی عزت از بحال کی جائے گی. یعنی خانہ کعبہ اس وقت بت پرستی کا نشانہ بن چکا تھا، وہاں بت موجود تھے، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت پر پابندی تھی. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آج خانہ کعبہ کی چھینی ہوئی عزت ازسر نو بحال کی جائے. آج کا دن لٹے ہوئے کو امن دلانے کا دن ہے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفتح کی تلاوت کرتے ہوئے گزر گئے. مکہ پہنچتے ہی مسلمانوں نے سارے مکے کو محاصرے میں لے لیا، یعنی گھیرے میں لے لیا. صورتحال کا سرسری جائزہ لینے کے بعد اہل مکہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب مسلمانوں کی مخالفت بے سود ہے. اس قدر لشکر کو دیکھنے کے بعد ان میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں اور انہیں مکہ شہر سے نکال سکیں. لہٰذا انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اب ہم ان کی مخالفت نہ کریں بلکہ ان کے حکم کے مطابق سر جھکا دیں. لہٰذا ویسے بھی وہ روز روز کی محاذ آرائیوں سے تنگ آ چکے تھے اور فوراً امن چاہتے تھے. روز روز کی محاذ آرائیاں یعنی روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے اور فوری امن و امان چاہتے تھے. کفار مکہ بہت سہمے ہوئے تھے. وہ اپنے گھناؤنے ماضی پر سخت خائف اور نادم تھے، یعنی جو انہوں نے ماضی میں پچھلے وقتوں میں مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی تھی اس پر سخت خائف تھے یعنی خفا تھے اور نادم یعنی شرمندہ تھے. انہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ ان سے کیسا سلوک ہوگا. وہ اس وقت ڈرے ہوئے تھے کہ اب چونکہ مسلمان ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں ان کے گرد اور پورا مکہ جو ہے وہ محاصرے میں لے لیا گیا ہے، گھیرے میں لے لیا گیا ہے، لہٰذا اب وہ پریشان تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. آخرکار شہر کے ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، میں آج تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب نے بیک آواز کہا، یعنی سب نے ایک ہی آواز میں کیا کہا؟ آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ سے صرف خیر اور بھلائی کی امید ہی کی جا سکتی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن ماننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی خود گواہی دیتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میری طرف سے تم پر کوئی سرزنش نہ ہوگی، یعنی میں تم سے کوئی سختی نہیں کروں گا، جاؤ تم سب آزاد ہو. اس غیر متوقع یعنی انہیں اس آزادی کی توقع نہیں تھی، اس آزادی کی امید نہیں تھی. اس اعلان معافی سے لوگوں کے سہمے ہوئے چہرے خوشی سے تمتما اٹھے، کیونکہ یہ وہی بد نصیب لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملوں کی بھرمار کر دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق و تمسخر کرنے اور سخت اذیتیں دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رہے. یعنی قاتلانہ حملے بھی کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کا مذاق بھی اڑایا. انہیں ہر طریقے سے تنگ کیا، ہر طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں. ایسے بد کرداروں کو اگر سخت سے سخت سزا بھی دی جاتی تو بھی کم تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ان لوگوں کو امان دی جاتی ہے جو، یہاں آپ کو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، وہ لوگ امان میں ہیں جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے، جو ہتھیار ڈال دیں، جو ابو سفیان کے گھر پناہ لیں. ابو سفیان اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، لہٰذا ان کے گھر پناہ لینے والا بھی آزاد ہے. اور جو اپنے اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اندر رہیں، یعنی ہم سے جنگ نہ کریں، خون خرابہ نہ کریں، تو ایسے لوگ جو ہیں آزاد ہیں. اور ہماری طرف سے مکہ کے ایسے تمام لوگ امن میں رہیں گے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا اور کہا، یعنی بتوں کو ختم کر دیا، توڑ دیا اور کہا، حق آیا اور باطل کو شکست ہوئی. ٹھیک ہے، حق یعنی سچ، ایک اللہ کو ماننا. ٹھیک ہے، دین اسلام آیا اور باطل کو شکست ہوئی، یعنی جھوٹا دین یعنی بتوں کو ماننا اسے شکست ہو گئی اور باطل تو مٹنے والی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا
اور تمام مسلمانوں نے پہلی بار خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں باقاعدہ نماز ادا کی۔ مکہ کی فتح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعمیری جہاد کی آخری کڑی تھی، جس کی ابتدا بھی مکہ ہی سے ہوئی تھی۔ اس مبارک دن بڑے بڑے مجرموں کو بھی معافی دے دی گئی اور بغیر کسی تناؤ اور تصادم کے شہر کے کونے کونے کو اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ یعنی مکہ کی جو فتح تھی وہ بغیر جنگ کے حاصل کی گئی۔ تو یہاں آپ کا یہ سبق جو ہے مکمل ہوا۔ آپ نے اسے اچھی طرح سے خود بھی پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سبق کے مصنف ہیں سید سلیمان ندوی۔ آپ کی جو بک ایکٹیویٹی ہے اسے سالو کیا جا چکا ہے، اس کے مطابق آپ نے تمام کرنا ہے۔ اس میں آپ کو مصنف کا تعارف بھی دیا گیا ہے۔ بک میں آپ کو جو سوالات دیے گئے ہیں تمام سوالات اس اسائنمنٹ میں سالو ہیں، تمام خالی جگہیں سب سالو ہے اس میں۔ ہاں کچھ کام ہے جو آپ لوگوں کو خود کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں دیا گیا ہے تخلیقی لکھائی، صفحہ نمبر 12 پر آپ کے پاس موجود ہے۔ کیا لکھنا ہے آپ نے؟ تخلیقی یعنی خود سے تخلیق کرنا ہے، خود لکھنا ہے آپ نے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جہاں آپ نے صبر سے کام نہ لیا ہو اور نقصان اٹھانا پڑا، ٹھیک ہے۔ تو وہ واقعہ آپ نے ویسے ہی تحریر کرنا ہے جیسے آپ کے ساتھ پیش آیا۔ تقریباً آپ کے پاس ہر چیپٹر میں ایسے کچھ سوالات موجود ہیں، تو اس کے لیے آپ الگ سے ایک نوٹ بک رکھیں اور اس میں اپنی تخلیقی لکھائی اس میں محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کتنی قابلیت رکھتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے، اپنے بارے میں، آپ کے ساتھ گزرے واقعات کے بارے میں آپ نے لکھنا جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ اسائنمنٹ سالو کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2 کا سب سے پہلے آپ نے ٹائٹل بنانا ہے، یعنی عنوان تحریر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک صفحہ خوش خطی کرنی ہے، یعنی 1 پیج رائٹنگ آپ کو کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی اتارنے۔ آپ کے پاس اس کے 7 سوال حل موجود ہیں یہاں۔ ہیڈنگ وائز آپ نے یہ تمام سوالات تحریر کرنے ہیں۔ انتخابی سوالات کا وہی طریقہ ہے کہ آپ نے آپشنز جو ہیں اس کے نیچے والی لائن میں لکھنے ہیں۔ صحیح غلط، مصنف کا تعارف، اور اس کے بعد آپ کو ڈیفینیشنز دی گئی ہیں جو آپ کی بک میں بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف استفہامیہ، حروف فجائیہ، اور حروف فجائیہ کو مزید کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مفاحات۔ تو یہ آپ نے پہلے سمجھنا ہے۔ حروف استفہامیہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ حروف ہیں جو پوچھنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم پوچھنے کے موقع پر کیا بولتے ہیں؟ جیسے آپ کل کہاں تھے، جس میں کوئی سوال ہو، یعنی اگر آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف استفہامیہ۔ اور ایسے جملوں کے آخر میں سوالیہ نشان لازمی لگاتے ہیں۔ علی آج کیوں نہیں آیا؟ تو اس میں کون سے حروف جو ہیں وہ حروف استفہامیہ کہلائیں گے، جو ہم سوال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کیا، کب، کیسے، کہاں، کیوں، ٹھیک ہے، کیوں کر، کس واسطے، یہ سب حروف استفہامیہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو حروف فجائیہ دیا گیا ہو۔ حروف فجائیہ کو مزید حروف مفاحات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو کسی امر کے ناگہان واقع ہونے پر بولے جاتے ہیں، یعنی اچانک سے کچھ ہو جائے اور ہم پھر اسے جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ جملوں میں آپ کو سمجھایا گیا ہے، جیسے اچانک آگ لگ گئی، یکایک گولیاں چلنے لگی۔ تو ان مثالوں میں اچانک اور یکایک حروف فجائیہ ہیں۔ مشق میں آپ کو کیا کرنا ہے؟
حروف استفہامیہ اور حروف ہجائیہ کو 5 جملوں میں استعمال کیجیے. یعنی آپ نے مزید اس طرح کے بھی 5 جملے بنانے ہیں جو سوالیہ ہوں، اور حروف ہجائیہ کے بھی 5 جملے بنانے ہیں جس میں آپ کو حیرت ہو، جو آپ کو حیرت میں ڈال دے. ایسے جملے آپ نے بنانے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو دیا گیا ہے ترجمہ نویسی، یعنی انگلش کی ٹرانسلیشن. اردو میں آپ نے ترجمہ کرنا ہے. مندرجہ ذیل انگریزی جملوں کا اردو ترجمہ تحریر کیجیے. یہ آپ کی بک میں بھی موجود ہے. بیئر آر فاؤنڈ ان مینی پارٹس آف دا ورلڈ، یعنی جو بھالو ہوتے ہیں، ریچھ، وہ دنیا کے مختلف مقامات پر پائے جاتے ہیں. سم لیو ان وارم پلیسز، کچھ گرم حصوں میں پائے جاتے ہیں، گرم علاقوں میں. دے آر کالڈ سن بیئرس، تو وہ گرم علاقوں کے جو ریچھ ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ سن بیئرس. سم لیو ان ویری کولڈ پلیسز، اور کچھ سرد مقامات پر پائے جاتے ہیں. اینڈ دے آر نون ایز پولر بیئر، اور وہ کیا کہلاتے ہیں؟ کیا جانے جاتے ہیں وہ؟ پولر بیئر. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کی ٹرانسلیشن لکھنی ہے. سب سے اینڈ میں آپ کو دیا ہوا ہے مضمون. آپ کے پاس مضمون کا ٹاپک ہے عبدالستار ایدھی. یہ آپ کی بک میں بھی یہ چیپٹر موجود ہے، اور آپ نے اس چیپٹر کو بھی ریڈ کرنا ہے، اور یہ مضمون بھی آپ نے مکمل تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہمارا اسائنمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، اور چیپٹر اچھی طرح پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور کام خوشخطی کے ساتھ صفائی سے مکمل کرنا ہے. اوکے، تھینک یو. اللہ حافظ.